गर्ज के सीरत नबी के आप हिस्से देखें, हुजूर ने ज़ख्मों को भी खाया है मगर दुआएं दी हैं, अल्लाह के नबी ने तकलीफ़ों को भी उठाया है मगर दुआएं भी दी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर जुल्म किया है मुशरिकीन ने मगर आप दुआएं देते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे बारहा मौके आए हैं कि कभी जिब्रील आए, या रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए अभी एक पर मारूं तो पूरी आबादी तबाह हो जाए, मगर आका ने बदला नहीं लिया है, फरमाया जिब्रील जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं, मैं रब की रज़ा पर राज़ी हूँ। ऐसे भी मौके आए हैं कि साहबा इकराम ने तलवारें भी म्यानों से निकाली और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इजाज़त दे, अभी इन गुस्ताखों के हम सरों को कलम कर दे, अभी इन मुशरिकीन को हम कत्ल कर दे, या तो हम मर जाएंगे या इन्हें मार देंगे। हुज़ूर ने फरमाया तलवारों को म्यान में रख दो। हिजरत को गवारा किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने वतन को छोड़ा है, अपने मुल्क को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, अपने आबा और अजदाद की विरासतों को तर्क किया है, लेकिन आपने कभी दुआए हलाकत नहीं फरमाई। ये सीरत का एक पहलू है जो हमें मक्का में नजर आता है और इस सीरत को सब बयान करते हैं। मगर आज मैं कहना चाहता हूं सीरत के एक दूसरे पहलू को आज तक क्यों नजरअंदाज किया गया है। ये एक पहलू तो बिल्कुल हम भी मानते हैं, ये इस्लाम के ज़रूरी अबवाब है, इसका इनकार किया ही नहीं जा सकता। इन वाकयात का इनकार करना गोया रसूलुल्लाह के रहमत लिल आलमीन होने को इनकार है, हुजूर के रहमत होने का, हुजूर के करीम होने का इनकार है। मगर मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सीरतुन नबी के जलसे रखने वालों, जब तुम सीरतुन नबी बयान करते हो तो हदीस में हमें वो भी तो सीरत के पहलू मिलते हैं, क्या वजह है आखिर तुमने उन पहलुओं को आज तक कौम से क्यों छुपा के रखा, क्यों कौम को नहीं बताया? तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसलिए दूसरे पहलू को नहीं बताया कि उस पहलू को जैसे ये बता देंगे तो मुशरिकीन और कुफ़ारों ने जो सलूक किया इनका भी किरदार उन्हीं की तरह बरहना होता हुआ नज़र आता है, इनका किरदार भी उन्हीं की तरह नज़र आता है। मैंने 3 वाक़यात पेश किए सीरत के हवाले से। पहला एक ज़ईफ़ा का वाक़या पेश किया जो बड़ा मशहूर, आपने बारहा सुना है। ताइफ के बाज़ार वाला भी मैंने वाक़या पेश किया है, अबू जहल के भी वाक़यात को मैंने पेश किया है। मगर आइए सीरतुन नबी का एक मैं ये पहलू भी बताऊँ जिसको हज़रत इमाम अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग जो अपने सदी के मुजद्दिद माने जाते हैं, बड़े अजीम तरीन बुजुर्ग माने जाते हैं, उनकी मलफूज़ात अल-अबरीज़ के अंदर इस हदीस को उन्होंने नकल किया। और ये वो किताब है जिसको देवबंदी भी मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं हैं बल्कि आप खोलिए फ़ज़ाइल आमाल तो ऐसी कौन सी फ़ज़ाइल आमाल पे बाब नहीं है कि जहाँ पे अल-अबरीज़ के हवाले ना दिए गए हो। बेशुमार मकामात पर मौलवी ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात का जिन्होंने निसाब लिखा है फ़ज़ाइल आमाल के नाम से, अल-अबरीज़ के हवाले दिए। शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह को बुज़ुर्ग तरीन हस्ती जाना है और बुज़ुर्ग माना है, उनके ये शागिर्द रफ़ीक है जिन्होंने उनकी मलफूज़ात को जमा किया। अल-अबरीज़ सफ़ा नंबर उसका 277 है, अनस इब्न मालिक से रिवायत है। अब इसके मुकाबले में मैं हुजूर की सीरत के जो 3 पहलू रख रहा हूँ, इसमें एक इत्तेफाक भी ये है कि ये तीनों वाक़यात के रावी हज़रत अनस इब्न मालिक ही है। और ये अनस इब्न मालिक कौन है? ये रसूलुल्लाह के बड़े जलीलो कद्र, कितने जलीलो कद्र सहाबी है, तो अब बड़े मोतबर सहाबी है। ये हदीस नकल करते हैं इमाम अहमद बिन मुबारक, इसके रावी नकल करने वाले अल-अबरी सफ़ा 277 पे कहते हैं, फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम सहाबा किराम हुजूर की खिदमत में मौजूद थे। सहाबा की एक जम्मे गफ़ीर था, एक हुजूम था, और हुजूर बीच में बैठे हुए, सारे साहबा परवाना वार हुजूर को घेरे हुए हैं, जैसे शम्मे नबुव्वत दरमियान में हो और सारे परवाने घेरे हुए हों। और साहबा फिर गुफ्तगू करते कहते या रसूलल्लाह, एक नौजवान है फुला फुला कबीले का, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा नेक सीरत है, भरी जवानी में उसकी इबादतों का यह हाल है, ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसे किसी नौजवान को इतना इबादत गुजार नहीं देखा है, हमने इस उम्र में किसी को इतना आबिद और ज़ाहिद नहीं देखा, बड़ी इबादतें करता है अल्लाह के नबी, कोई लम्हा उसका इबादत से खाली नहीं। हम उसकी इबादत देखते हैं तो उस पर बड़े मुताज्जिब होते हैं कि जवानी में, कि जबकि लोग ऐश व इशरत में मुब्तला होते हैं, ये अल्लाह की इबादत में मशगूल है। सरकार ने फरमाया कि तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, इसका मतलब तुमने उसको बहुत इबादत करते हुए पाया है। अच्छा वो तुम्हें नज़र आ जाए तो फिर मुझसे ज़रूर उसकी मुलाकात करवाना, ज़रूर मुझे उससे मिलाना ताकि मैं भी उससे मुलाकात करूँ। हज़रत अनस कहते बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात थी, जिस नौजवान की इबादत का जिक्र हम कर रहे थे, सहाबा जिसकी तारीफ़ कर रहे थे और अभी तारीफ़ कर ही रहे थे, हुजूर ने जैसे ही ये फरमाया कि उससे मेरी मुलाकात कराना, हमने देखा कि वो नौजवान दूसरी सिम से चला आ रहा है।
صاحب حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرف سے آتے ہوئے دیکھا, ہم بڑے خوش ہو گئے کہ کتنی اچھی بات ہے, کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جس کی تعریف کر رہے تھے وہی چلا آ رہا ہے. گویا ہوتا ہے نا کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہو اور محبت سے ذکر کر رہے ہو وہ آ جائے تو اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. بلکہ ہم میں کہہ بھی دیتے ہیں بہت سارے لوگ, دیکھو صاحب 100 سال سے پہلے نہیں مروں گے, ابھی آپ ہی کی بات کر رہے تھے آپ آ بھی گئے. بس وہی کیفیت تھی. اور ذرا یہاں ٹھہر کے ایک بات پر ذرا غور کریں آپ, جس نوجوان کی صحابہ تعریف کر رہے ہو, جس کی عبادت کا چرچا صحابہ کر رہے ہو, چھوٹا موٹا عابد ہوں گا؟ بولیے. ارے یار آپ خاموش بڑے سنتے. میری عادت ہے میں بلواتا ہوں, اور مجمع نہیں بولے تو پھر مجھے لگتا ہے تقریر نہیں ہو رہی ہے آج. پھر میں انسانوں میں نہیں مجسموں میں تقریر کر رہا ہوں. جس کی صحابہ تعریف کر رہے ہو وہ چھوٹا موٹا عابد ہوں گا؟ بہت بڑا عابد ہوں گا نا. اب وہ نوجوان آ رہا ہے, صحابہ خوش ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے جس کی ہم بات کر رہے تھے نا سرکار, یہ وہی نوجوان ہے. حضور نے کہا اچھا آنے دو. قریب آیا. اب صحابہ تو صحابہ تھے, وہ انہیں تو مطلب اتنا نہیں پتا تھا جتنا نبی کو معلوم ہوتا تھا. نبی تو علم غیب جانتے تھے نا. وہ جب قریب آیا اس نے سلام کیا, السلام علیکم. تو بعض صحابہ نے تو جواب دے دیا خوشی کے ساتھ, مگر اللہ کے نبی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. اور جواب نہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تجھے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, قسم خدا کی جھوٹ نہ کہنا کہ اگر تو نے جھوٹ کہا تو تیرا جھوٹ میرے سامنے ٹک نہیں پائیں گا, اس لیے کہ میں تیرے جھوٹ پر آگاہ ہو جاؤں گا, میں تیرے جھوٹ سے واقف ہو جاؤں گا. میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب صحیح صحیح دینا. اس نے کہا محمد میں آپ سے جھوٹ کہہ بھی نہیں سکتا, مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آپ سے جھوٹ کہا بھی تو جبریل آ کے آپ کو بتا دیں گے. آپ پوچھ کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کے میں پوچھتا ہوں, بتا جب تو آ رہا تھا اس جماعت پہ تیری نظر پڑی تو دل میں تو یہ خیال نہیں کر رہا تھا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں, فضول وقت گزار رہے ہیں, فالتو بیٹھے ہوئے ہیں, گپے مار رہے ہیں, فالتو تفریح کرتے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیاوی باتوں میں مشغول ہے, ان سے میں کتنا بہتر ہوں کہ ابھی مسجد جا کے نماز پڑھوں گا؟ کیا تو یہ دل میں نہیں سوچ رہا تھا؟ اس نے کہا محمد سچ فرمایا آپ نے, واقعی میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا. آقا دل کے حال جان رہے ہیں. حضور نے بتا دیا ہے میرے صحابہ کی جماعت تم ظاہر دیکھ کے متاثر ہو, میں تو ان کے باطنوں کو دیکھتا ہوں. تم جس کی تعریف کر رہے ہو اس کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ تمہیں فالتو بیٹھا ہوا سمجھ رہا ہے, تمہیں دنیاوی کاموں میں مشغول سمجھ رہا ہے, اور اس کی جہالت کا عالم دیکھو. میں کہتا ہوں وہ کتنا بڑا جاہل تھا, وہ سوچ یہ رہا ہے کہ صحابہ سے بہتر میں ہوں, اس میں ابو بکر ہے میں ان سے بہتر ہوں, اس میں عمر ہے میں ان سے بہتر ہوں, اس میں عثمان ہے میں بہتر ہوں. یہ کتنی گھٹیا سوچ تھی اس کی. وہی سوچ کے آج کچھ لوگوں میں نہیں آ گئی ہے کہ یہ سنی تو فالتو ہے جو بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, پیروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ہم کتنے گریٹ, ہر لمحہ عبادت میں, ہر لمحہ عبادت میں. تصور تو وہی چلا ہے نا. یہ تو گپے مارنے میں لگے ہوتے ہیں, میلاد کی مجلس, فاتحہ کی مجلس, عرس کی مجلس, ان کو مجلسوں کے علاوہ کام نہیں. ہم کتنے اچھے ہیں کہ 40 دن کا چلہ, 45 دن کا چلہ, 1 چلہ, 2 چلہ, 4 چلے, چلے ہی چلے. تصور دیکھیں وہیں سے آ رہا ہے. اور میں نے حوالہ دیا, پھر عرض کر لوں ایک ایک بات, خدا کی قسم حوالے سے حوالہ نہ ملے مجھے بلائیے گا, اپنے پیسوں سے آؤں گا. لیکن ایک شرط ہے, جو چیلنج یہ کرے کہ حوالے جھوٹے تھے اس سے پہلے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا دیجیے گا کہ اگر تو بدعقیدہ ہے حوالے دکھانے کے بعد تو توبہ کر لیں گا. پھر میں ساری ذمہ داری اپنے روپیے سے, اپنے خرچ سے میں انشاءاللہ کہ اس کو حوالے دکھانے کے لیے تیار ہوں. الابریز صفحہ نمبر 277, امام احمد بن مبارک اس کتاب کے مصنف, بہت بڑے امام ہیں. تو اس نے کہا محمد آپ سچ فرما رہے, لیکن اس کی جہالت تو دیکھو. صحابہ کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ خالی بیٹھے. اس جاہل کو یہ نہیں پتا تھا ارے یہ فضول نہیں بیٹھے تھے, اس بزم میں مصطفیٰ تھے, مصطفیٰ کا دیکھنا بھی عبادت ہے, مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. وہ فضول کہاں بیٹھے تھے, وہ تو بہترین عبادت میں مشغول تھے. وہ تو کعبے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے, لیکن اس کی عقل دیکھیے, عبادتوں پہ غرور تھا اس کو. ارے رسول تو بہت بڑی ذات ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت یکسعد با اولیاء بہتر عد صد سالہ عبادت بیریا. اللہ کے ولی کی صحبت, ایک گھڑی کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا. اور جہاں نبی ہو, ولیوں کا تاجدار ہو, نبیوں کا سلطان ہو,
وہ لمحہ ہر لمحہ صحابہ کا عبادت. اس نے کہا محمد سچ کہہ رہے. سرکار نے بڑے غصے کے عالم میں جلال میں فرمایا ناراضگی کے ساتھ چل دفع ہو جائے یہاں سے. صحابہ پہ کھل گیا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کم بخت ہمارے بارے میں اتنے برے نظریے اور خیالات رکھتا ہے. اب وہ مسجد چلا گیا. اچھا اس کی جہالت دیکھیے, توبہ نہیں کی اس نے. اب یہ تو سمجھ لینا چاہیے تھا نا اس نے کہ اب محمد نے تو میرے دل کے حال جان لیے, بتا دیا, تو معافی مانگ لیتا یا رسول اللہ اب یہ دل میں خیال آ گیا, معاف کر دیجئے, دعا کر دیجئے. نہیں, اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھا, مصطفیٰ کی عطا پر اس کو ناز نہیں تھا, مصطفیٰ کی عطا پر یقین نہیں تھا, عبادت کرنے چلا گیا, عبادت سے جنت لینا چاہتا ہے. اب مسجد میں گیا, نماز میں مشغول ہوا. آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ کس کے قتل کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں؟ مشرک تھا, بتوں کا پجاری تھا. ارے جس کی عبادت کی تعریف صحابہ کر رہے ہیں, نبی اسے قتل کی بات کر رہے ہیں. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سرکار. آقا نے تلوار دکھاؤ, ابو بکر جاؤ قتل کر دو. حضرت ابو بکر صدیق گیا. انس بن مالک کہتے جب ابو بکر مسجد میں داخل ہوئے تو ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں کھڑا تھا, نماز پڑھ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آیا, اور یہ وہی خیال آیا جو آج ہمارے سنیوں کے دل میں آ جاتا ہے. اس حدیث نے پورا واضح کر دیا کیا سمجھنا ہے تمہیں اور کیا جاننا ہے. خیال ہی آیا یہ نماز پڑھ رہا ہے, نمازی کو کیسے قتل کر دوں؟ یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, اس حالت میں کہ جب یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو اسے کیسے قتل کر دوں؟ جبکہ آقا کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو ہمارے قبلے کی تعظیم کرے, جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرے, اس کو قتل نہ کرو, اس کو کافر نہ کہو. یہ حضور ہی نے تو فرمایا ہے. چلو بہتر ہے کہ میں رسول اللہ سے پوچھ لوں, اللہ کے نبی وہ نماز کی حالت میں پھر کیا حکم ہے؟ حضور جو حکم دے اس کے مطابق عمل کروں گا. اس خیال کے ساتھ آتے ہیں. ابو بکر جب آئے, حضور نے فرمایا ابو بکر کیا اس کو قتل کر دیا؟ اللہ کے نبی قتل تو نہیں کیا. سرکار وہ نماز کی حالت میں, حضور کیا حکم ہے؟ سرکار نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا. تلوار لے لی, کچھ دیر خاموشی رہی, صحابہ ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے. پھر فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سرکار نے کہا عمر جاؤ قتل کرو. حضرت عمر جب پہنچے تو وہ سجدے کی حالت میں تھا. حضرت عمر کے دل میں بھی وہی خیال آیا, یہ تو سجدے کی حالت میں, اور حضور ہی کی تو حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. یہ قرب خاص خدا بندی میں, اور میں اس حال میں اس کو قتل کروں, مناسب معلوم نہیں ہوتا. چلو حضور سے پوچھنا چاہیے. آج یہی تو سنیوں کا حالت ہے نا. ارے یہ نمازی اس کو کافر کیسے بول دے, یہ داڑھی والا اس کو کافر کیسے بول دے, ہم سے بڑھ کر عبادت گزار ہے اس کو کافر کیسے بول دے. یہ حدیث میں بتایا کہ یہ کشمکش اور ہے, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ان کے بارے میں کچھ اور ہے, حضور کا حکم ان کے بارے میں کچھ اور ہے. یہ حضرت ابو بکر عمر کے بشری تقاضے تھے کہ دل میں یہ فطری طور پر خیال آیا. واپس آئے کہ حضور سے پوچھوں. فرمایا عمر کیا اس کو قتل کیا؟ اللہ کے نبی وہ تو سجدے کی حالت میں. سرکار آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, تلوار لے لی. کچھ دیر پھر خاموشی چھائی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اب اس بار حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور نے تلوار دی, اور غیب داں نبی نے ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ غیب کی خبر بھی ہو گئی. علی جاؤ اس کو قتل کرو. اب حضرت علی فرماتے, انس کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کے جملے تھے. بعد میں حضرت علی نے ان سے, انس سے کہا کہ جس وقت حضور نے مجھے تلوار دی تھی اس وقت میں نے دل میں یہ خیال پختہ کر لیا تھا کہ وہ جس حالت میں ہوں گا. ابو بکر اس کا قیام دیکھ کر لوٹے ہیں, حضرت عمر اس کا سجدہ دیکھ کے لوٹے ہیں. میں مگر کسی اس کے سجدے کو نہیں دیکھوں گا, میں اس کے رکوع اور قیام کو نہیں دیکھوں گا. وہ جس حال میں ہوں گا میں قتل کروں گا. میں مقام مسجد نہیں دیکھوں گا, میں مسجد میں بھی قتل کروں گا, اس لیے کہ میں اس کی عبادت نہیں دیکھوں گا, مصطفیٰ کا قول و فرمان دیکھوں گا. یہ عہد کر لیا حضرت علی نے کہ میں قتل ضرور کروں گا. تو حضور نے علی کے دل کی کیفیت کو بھی جان لیا ہے. کہا علی قسم خدا کی تو ضرور اس کو قتل کریں گا, مگر تو اس کو پالے. بتایا کہ تجھے ملے گا نہیں, تیرا ارادہ تو قتل کا ہے مگر تجھے وہ ملے گا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں جب گیا دیکھا تو وہ جا چکا تھا.
میں نے ادھر ادھر تلاش کیا، نظر نہیں آیا. باہر مسجد کے نکلے، دیکھا تو گرد و غبار نظر آئی. ایک شخص سے پوچھا یہ گرد و غبار کیسی ہے؟ کہا یہ قافلہ جا رہا ہے. کہا کیا اس قسم کے ایک نوجوان کو دیکھا؟ کہا وہ اسی قافلے میں تو دیکھا گیا. حضرت علی فرماتے میں پیچھے دوڑا، لیکن وہ اہل قافلہ گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار تھے، میں پیدل تھا. وہ تیزی کے ساتھ قافلہ بڑھتا رہا، فاصلے بڑھتے رہے. اب یہ پیدل وہ گھوڑے پہ فرق تو پڑے گا نا چال میں. حضرت علی فرماتے یہاں تک کہ وہ قافلہ میری نگاہوں سے اجل ہو گیا. اور میں بڑا افسوس کے ساتھ غمگین حالت میں حضور کے پاس لوٹا کہ کاش وہ مل جاتا تو میں حضور کی خواہش کو پورا کر دیتا، نبی کے دل کو خوش کر دیتا. حضرت علی کہتے جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا نے فرمایا علی کیا تو نے اس کو پایا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو نہیں پایا، اور قسم وحدہ لا شریک کی اگر میں اس کو پا لیتا ضرور قتل کرتا. تو رسول اللہ نے تلوار لی. کہا علی رب کا ارادہ محمد کے ارادے پر غالب آ گیا، رب کو کچھ اور منظور ہے. قسم خدا کی اگر علی تو آج اس کو قتل کر دیتا، میری امت کے ایک فتنے کو ختم کر دیتا، میری امت سے ایک فتنہ ختم ہو جاتا. اسی شخص سے ایک نسل نکلیں گی، ایک قوم نکلیں گی، اور اس نسل اور قوم کا یہ عالم ہوگا قرآن خوب پڑھیں گے، بت نہیں پوجیں گے. کیا کریں گے؟ قرآن خوب پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے. قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گا. پڑھیں گے خوب لیکن حلق سے نیچے نہیں اتریں گا. دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے مگر دین سے ان کا کوئی خود تعلق نہ ہوگا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ اللہ کی مخلوق میں قوم عاد اور قوم سمود سے بھی بدترین مخلوق ہوں گے. اے علی جو ان کو قتل کر دے قیامت کے دن اس کے لیے بہترین اجر عظیم ہوگا. یہ حدیث مکمل ہو گئی. اب اس پہ مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، حدیث کو رہنے دیجئے. سیرت کے میں نے 3 پہلو بتائے، سیرت کا یہ ایک پہلو. اب آئیے ہو سکتا ہے الابریز کسی کو ہضم نہ ہو رہی ہو. اگر مجمع میں کچھ اہل حدیث بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں کون سی الابریز ہے، ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا. اچھا چلو بخاری کا تو نام سنا کہ آج کل بخاری بھی ماننا بند کر دیا ہے. بخاری شریف میں یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں کتنی جگہ امام بخاری نے لکھا پتہ ہے آپ کو؟ 4 جگہ.